औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार आलम के लिए हैं जो रात की स्याही को दिन के उजाले में तब्दील करने पर कादिर है। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और आज का जो हमारा मौजू है वो है सादगी। और सादगी के ताल्लुक़ से हदीस मुबारका का एक मफ़हूम आपके सामने पेश कर रही हूँ कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन तशरीफ़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का ज़िक्र फ़रमाते हैं और फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं सुनते, क्या तुम नहीं सुनते कि बेशक सादगी ईमान का हिस्सा है, बेशक सादगी ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तालीम था उसमें इस बात की भी ताकीद की जाती थी कि ताकीदन अगर किसी बात को फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन के सामने एक से ज़्यादा मरतबा उस बात को दोहराया करते थे जब आप किसी बात की ताकीद फरमाते थे। और सादगी का जो मफ़हूम है वो ये है कि आसान और सहल ज़िंदगी गुजारी जाए, इंसान मुशक्क़त में ना पड़े, इंसान किसी परेशानी में ना पड़े, चाहे वो लिबास में हो, गुफ्तगू में हो, आपकी वज़ाक़ता में हो। जिस हवाले से भी आप पूरी ज़िंदगी को देखें तो उसमें सादगी नज़र आनी चाहिए। इसी हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन गुफ्तगू बेहतरीन अंदाज़ से, बहुत ही सादा और पुरअसर अंदाज़ से करने के लिए जो हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमा है मुअज़्ज़िज़ स्कॉलर जिनका तारुफ आपके सामने पेश करती चलूँ कि हमारे साथ हमारे दरमियान मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत आसानी के साथ बहुत सहल अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर है इम्तियाज़ आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ उनकी अगली नशस्त पर जो तशरीफ़ फरमा हैं स्कॉलर हैं, तदरीस से ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे उम्दा अल्फाज का चुनाव फरमाती हैं इरम ज़िया साहिबा तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को प्रोग्राम मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के भी गोश गुजार किया कि आज सादगी जो हमारा मौजू है, इस्लाम सादगी को पसंद करता है और सादगी का दर्स देता है। इम्तियाज़ आपा ये बताइएगा कि सादगी की ज़रूरत, मैं चाहूँगी इसकी अहमियत, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं, फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है। बेशक। और इस्लामी तालीमात पर हम निगाह डालें तो उनमें सादगी को बड़ी अहमियत दी गई है। सादगी क्या है? नफ्स को बेजा ख्वाहिशात से रोकना, कम से कम सामान ज़िंदगी में बावकार और शानदार तरीके से ज़िंदगी गुजारना कि आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बजाय इसके कि आप उस पर फ़ख्र करें, नमूदो नुमाइश करें, तसन्नो से काम लें, रिया करें, उस पर फ़ख्र और तकब्बुर का इजहार करें। ये सारी चीज़ें सादगी के उलट हैं। जब आप सादगी इख्तियार करते हैं तो गोया आप अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ करते हैं, आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, आप अपने अंदर खुद गर्जी की, उस तकब्बुर की और उस इंसानों में अपने आप को एक नुमाया करके दिखाने की जो सिफ्त पाई जाती है ना, ये शख्सियत में ऐब दिखाती है, शख्सियत में एक नक्स की अलामत है। और जिसके अंदर सादगी पाई जाती है गोया उसकी शख्सियत तकमील की तरफ है, वो बातिनन मजबूत है और पुरएतमाद है। फिर आप देखें तो मियाना रवि और इतदाल पसंदी को सादगी से मिलाया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत वस्त करार दिया, मियाना रवि हर चीज़ में पसंद फरमाई। और ये माशी तकाज़े हों या आपकी ज़ाती ज़रूरियात हों, हर जगह मियाना रवि से काम लेना है, इतदाल से काम लेना है। आप माशी हवालों से ही देखें तो एक बखील शख्स है। बखील शख्स क्या करता है? पैसा जमा करता है, माल और दौलत को, ना अपनी ज़ात पर खर्च करता है ना दूसरों पर खर्च करता है। वो दौलत की गर्दिश को रोक देता है। सही। दूसरी तरफ आप देखें तो उसके अपोजिट पाया जाता है जो इसराफ से काम लेते हैं, फजूल खर्च आदमी। फजूल खर्च आदमी नमूदो नुमाइश से काम लेता है और उस पर फख्र करता है। वो क्या करता है? वही जो माशी ताकत है उसकी दौलत, उसको ज़ाया कर रहा है।
اسلام نے ان دونوں کے درمیان کے راستے کو پسند فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر رکھو نہ ہی کھلا چھوڑ دو, واہ کہ نہ ہی تمہارے سبحان اندر وہ اللہ. بخیلی پائی جائے اور نہ ہی تم اسراف سے کام کرو. لو. میانہ پھر روی جی اختیار میانہ کرو. روی بے کی راہ کو اختیار کیا جائے. پھر ایک اور ٹرم استعمال ہوئی تبذیر کی. تبذیر کیا ہوتا ہے کہ ناجائز چیزوں پر بے تحاشا خرچ کرنا اور پھر اس پر نمود و نمائش اور فخر کا اظہار کرنا. تو اسلام نے ان چیزوں کی نفی کی, ان کو ناپسند کیا, اور خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اس بات کی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادہ طرز زندگی کو اپنایا. پھر آپ دیکھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ زندگی میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہیں. ہاں بے شک. تو خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جانا, جو میں نے لفظ استعمال کیا نا کہ ایک مومن کی کچھ شان سے زندگی گزارنی ہے, باوقار طریقے سے زندگی گزار, تو خوشی میں بھی وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے, غمی میں بھی اس قدر وہ نہ چلا جائے کہ مایوسی کی طرف چلا جائے, نہیں اس کے اندر وقار ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو ایک حالت آتی ہے عیش کی اور تیش کی. تو وہ مسلمان ہی کیا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو اس غیظ و غضب کی حالت کو بھی کنٹرول کرنا, اور اس عیش کی حالت میں بھی جب آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو یاد خدا سے آراستہ کرنا اور سادگی سے زندگی گزارنا. اس سادگی کو ہم ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ فلاں شخص کے اندر درویشی پائی جاتی ہے. یہ درویشی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام عام طرز زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے یجلسو علی الارض یاکلو علی الارض, زمین پر بیٹھنا, زمین پر کھانا کھانا, یہ درویشی ہے, یہ سادگی ہے جس کو اسلام پسند فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا, ذات اطہر کا آپ نے ذکر کیا ہے. ارم جاں صاحبہ آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی اور یہ گفتگو یہیں سے اور مزید آگے بڑھائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں ہیں, ملت اسلامیہ کے قائد ہیں, لیڈر ہیں الحمدللہ پوری انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق میں آپ کس طرح سے سادگی کو بیان فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, بے شک. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سبحان اللہ. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بلا شبہ. ہم جب اپنی زندگیوں کو گزارنے کا کوئی طریقہ سوچتے ہیں تو ہمیشہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے میں اپنی ماں جیسا بنوں, یا اپنے باپ جیسا بنوں, اپنے چچا جیسا بنوں, اپنے تایا جیسا بنوں. بینگ اے مسلم ہم کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا چاہیے کہ جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ ان کے جیسا بنو بیٹا. بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں شاید قصے کہانیوں کی حد تک اپنے گھروں میں رکھ لی ہیں, ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ ہیں تمام کائنات کے, کہ جہاں سے جاتے ہیں چیزیں سجدہ کرتی ہیں. اللہ جب اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ کہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دو, ان کے بستر کا یہ حال ہے کہ اس چٹائی پہ سوتے ہیں کہ جس کے نشان ان کے جسم مبارک پہ چھپ جاتے ہیں. اور جب حضرت ابو ہریرہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے نرم چٹائی بچھا دوں, تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح سے ہے جو موسم گرما میں سفر کر رہا ہے اور کچھ دیر کو سستانے کے لیے ایک چھاؤں کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. پھر تم یہ دیکھو کہ آپ کا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بستر مبارک ایسا تھا کہ چمڑے میں کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے. تو آپ کے پاس کیا نہیں تھا, آپ تو دنیا کو تو چھوڑو, اگر رب سے ایک دفعہ دل میں وہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی تو میرا رب جو تھا وہ عرش سے وہ چیز اپنے محبوب کے لیے میسر کر دیتا. بے شک. اس کے علاوہ آپ کا لباس ایسا تھا کہ جس میں انتہائی سادگی, تو رہنے دو کہ سادگی بھی کہیں دور کھڑی شرماتی تھی. بے شک. کہ پیوند اتنے لگے ہوتے تھے. اور بلکہ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کو بہت حسین و جمیل چادر کاڑھ کے دی, اور آپ نے تہمت کی طرح وہ باندھی, اور ایک صحابی نے آپ سے وہ مانگ لی. تو اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کے طے کر کے وہ چادر ان کو بچھوا دی,
اور جب دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ وہ تم نے کیوں مانگی تو صحابی نے فرمایا کہ باخدا میری صرف ایک نیت ہے کہ جب میں مروں تو اس کو میرا کفن بنا دیا جائے. اللہ تو سرکار علیہ السلام کے پاس تو خود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی. آپ اپنی زندگی کو کم سے کم سامان کے ساتھ رکھتے تھے. جب کھانے پینے کی بات کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جو کی روٹی یا پسا ہوا جو یا جو نگلنا وہ تو سب ایک دوسری چیز ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دودھ کے پیالے میں شہد ملا کے دے دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے 2 سالن ایک ساتھ کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو بے جا استعمال مت کرو. کہ مطلب دیکھو آج ہمارے ہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ دسترخوان ایک جگہ سے شروع ہو اور دوسری جگہ جا کے ختم ہو جائے. وسیع دسترخوان, اتنا زیادہ. چلو کھلانا پلانا سب بہت اچھی باتیں ہیں. پھر یہ کہ آپ نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی. مصعب بن عمیر اتنے ناز و نم میں پلے, اس قدر دولت, اتنا پیسہ مکے میں, لیکن مدینے میں یہ حال تھا کہ جانور کی چمڑے سے اپنا جو جسم تھا وہ ڈھانپتے تھے. اور سرکار علیہ السلام آپ کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے, آپ کی مثال دیتے تھے کہ اس سے زیادہ ناز و نم میں کوئی نہیں پلا. آپ کی سرکار علیہ السلام کی دیکھو سادگی کو ان کے اصحاب نے چنا. جی کہ حضرت اگر ہم عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ کرتا اتنا پھٹ گیا تھا کہ آپ نے اسے پیون کاری کے لیے دیا, تو جن صحابی کو دیا تھا انہوں نے ایک نیا کرتا بھی سی دیا, تو آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا, چھوا اور کہا کہ نہیں یہ میرا پسینہ جذب نہیں کر سکتا. اللہ. تو یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا حال تھا کہ جو خود مالدار تھے, جن کے پاس پیسہ تھا, خدا نخواستہ یہ نہیں تھے کہ اصحاب سارے ہی غریب تھے. بے انتہا اصحاب ایسے تھے جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ماشاءاللہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتایا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی اور اللہ کا حکم دل سے ایسے مانتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, سامان جتنا کم رکھیں اتنا اچھا ہے. اچھا دیکھو اس کے پیچھے ایک لاجک بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بخل کو بے انتہا ناپسند فرمایا ہے, اور ہمیشہ دینے کو اور خیرات کو اور اللہ کی راہ میں دینے کو بے انتہا پسند فرمایا ہے کہ تم اپنی چیزوں کے منہ کھول دو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب جس حد تک ہو سکے برابر کے ہو جائیں. سبحان اللہ, یہ بڑی پیاری بات ہے, ایک برابری کا درس. اور اگر جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کچھ ایسا خیال, اپنی کمتری, اپنے پاس ان وسائل کا نہ ہونا, اس کا احساس نہ ہو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس پر مزید کلام کریں گے, سادگی کے تعلق سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف مذہبی اسکالر تشریف فرما ہیں جو سادگی کے حوالے سے, سادگی کے تعلق سے بہت بہترین اور بہت ہی سہل سادہ انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں. محترمہ ارم ضیاء صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. امتیاز آپا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند واقعات کا بھی ذکر کیا وقفے پہ جانے سے قبل, اور یقیناً یہ موضوع بھی اتنا وسیع ہے, اس پر بہت گفتگو اور بہت کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا سادگی کا تعلق صرف وضاقتہ سے, ظاہری لباس سے ہی ہے؟ زینب, ابھی ہم جس سادگی کا ذکر کر رہے ہیں, جو تعلیمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ سادگی ایک پورا طرز زندگی ہے جو آپ کی گفتگو میں بھی ہو, آپ کے ہر عمل سے بھی اس کا اظہار ہو کہ ایک طبیعت میں تواضع کا پایا جانا, عاجزی اور انکساری کا پایا جانا, اس کا اظہار لباس سے ہو رہا ہوتا ہے, وضاقتہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے سادہ ہیں, مگر سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک طرز حیات ہے, زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے. وہ آتا ہے اور آپ کے جوڑے کو ٹٹولنے لگ جاتا ہے, خود اس نے موٹا کمبل پہنا ہوا ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سادہ ہوں, اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے تو بڑا شاندار جوڑا پہنا ہوا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا میرا لباس جنتیوں کا لباس ہے اور تمہارا لباس دوزخیوں کا سا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے اور ظاہری لباس میں زود رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس ایک واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف لباس سے بات نہیں بنتی,
جب تک ہم اپنے اندر سے اس تکبر کو، اس تسنع کو، اس بناوٹ کو نکال نہ دیں. اب ظاہراً موٹے کمبل کا لباس پہن لینا، مگر کیا کہ اندر آپ کے دکھاوے کی خواہش ہو کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی آپ کے اندر للہیت تو نہ آئی نا، آپ کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہی نہ آیا. سادہ طرز زندگی کو ہم نے اس لیے اپنانا ہے کہ تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، میرے اندر کے تکبر کی نفی ہوتی رہے. ایک شخص بھڑکیلا لباس پہنتا ہے اور یا ایک خاتون ہے اس کی جگہ، تو آپ دیکھیں زیورات سے لدی بندی ہے اور دوسروں کو سادگی کی تلقین کر رہی ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. تو ایک طرز حیات ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہی بات ہے امتیاز آپا کہ جب کوئی فرد جو نصیحت کر رہا ہے، کسی بات کی تعلیم دے رہا ہے، کسی چیز کی تدریس بیان کر رہا ہے، تو اس کی اپنی وضاقتہ بھی ایسی ہو تاکہ وہ اس کا جو طریقہ تعلیم ہے، اس کے الفاظ اس کی شخصیت سے بھی میچ ہوں اور دوسرے پہ اثر انداز بھی ہوں. ایگزیکٹلی زینب، بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اس 5 فٹ کے جسم پہ لاگو نہیں کرتے، ہم دوسرے کو کیسے کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اور معاشرے میں تبھی جائے گا جب آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا. تو یہ ایک ایسا طرز حیات ہے جو ہر حال میں، ہر موقع پر ایک تواضع کو آپ کے زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور چند درویش لوگ زمین کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ شہزادے ہیں آپ کون و مکان کے، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور وہ کنارے پر بیٹھ کر آپ کو بلا رہے ہیں، مگر آپ کی یہ تواضع ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ ہے سادگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگی پورا عرب تھا، مگر کھردری چارپائی پر سو رہے ہیں آپ. اسی طرح آپ اپنا جوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گانٹ لیتے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ سادگی کی تعلیم ہے جو امت کو دی جا رہی ہے. ایک غریب شخص اگر اپنا کام باوقار طریقے سے کرتا ہے تو اس میں بھی سادگی پائی جاتی ہے، اور یہی طرز عمل اگر امیر میں پایا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے. غریب مایوس نہ ہو، غریب کے اندر لالچ نہ آئے، اور امیر کے اندر ریا نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، تو تب ہم کہیں گے کہ تھوڑی سی طرز زندگی میں سادگی آ گئی، کیونکہ نفس کو روک لیا اور باوقار اور شاندار طریقے سے زندگی گزارنا معمول بنا لیا. بے شک. ارم ضیاء صاحبہ، آپ کے جانب بڑھوں گی، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہی باتیں جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں سادگی کی، اور سادگی در حقیقت واقعی اپنانی بھی چاہیے اور ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس دور حاضر سے ریلیٹ کریں تو اس میں جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کا ظاہری لباس ہے، اچھے برانڈ کی گاڑی ہے، موبائل ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، تو اس اسٹیٹس کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے دور میں کیا جاتا ہے. اس تناظر میں ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر خواتین اس حوالے سے بہت زیادہ نوٹس بھی کی جاتی ہیں کہ بھائی بڑے اچھے کپڑے پہننے ہیں. کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ زینب بالکل صحیح اور درست فرما رہی ہو اس وقت تم، کیونکہ دیکھو ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہیں، یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو دوسرا کیا کہے گا، ہم نے یہ نہیں کیا دوسرا کیا کہے گا. ہم 24 گھنٹوں میں سے کسی لمحے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا رب کیا کہے گا. بے شک. تو یہ جو ایک ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہوئی ہے نا، لیکن میں سمجھتی ہوں اور اپنی تمام بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جس دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، میں گزر رہی ہوں، تم گزر رہی ہو، ہماری دیکھنے والی بہنیں گزر رہی ہیں، جس پینڈیمک کا ہم شکار ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہم کو سادہ رہنا سکھا گیا. اس نے ہم کو یہ بتا دیا کہ برانڈز پہنے بغیر بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں. بے شک. یہ ہمیں یہ بتا گیا کہ اگر آپ نے 1000 لوگوں کو نہیں بلایا اور 100 لوگ جمع کر لیے تو بھی بیٹی کو عزت کے ساتھ آپ رخصت کر سکتے ہیں. بے شک. یہ ہمیں یہ بتا گیا کہ اگر آپ وہ بڑے بڑے دسترخوان نہیں بنا سکتے لیکن پیکٹ بنا کے لوگوں کے گھروں پہ خاموشی سے رکھ آتے ہیں تو اس سے آپ ڈھیروں دعائیں لے لیتے ہیں، کیونکہ نہ دینے والے کو یہ پتا چلا کہ میں کس کے گھر پہ دے کے آیا ہوں، نہ لینے والے کو یہ پتا چلا کہ میرے رب نے یہ رزق مجھے کس کے وسیلے سے پہنچا دیا. آپ صرف دعائیں سمیٹ رہے ہیں، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، نہ آپ کی بیٹی کا وہ لاکھوں روپے کا جوڑا دیکھ کے کسی غریب بچی کے دل میں وہ ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی اپنی شادی میں، کیونکہ دیکھو
یہ بڑا ظلم ہے میرے نزدیک بے شک، کہ ہم دوسروں کی خواہشات کو اپنے چلو اللہ نے ہم کو دیا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا قیمتی لباس پہننا تکبر نہیں ہے، لیکن اس کو پہن کے اس سوچ کا شکار ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں، یا دوسرے کو کمتر یہ جاننا تکبر ہے کہ تم نے اگر پہنا اور اس سوچ سے پہنا کہ مجھے دنیا دیکھے، نہ کہ تم پہن کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہ پہننے کی توفیق دی۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں، اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، آج کے دور کی بات ہے، اس وقت تو میرے خیال سے کوئی یہ نہیں کرتا ہوگا، کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ مجھے دیکھ کے تعظیماً لوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو تم یہ دیکھو کہ آج کا جو دور ہے، تو اب یہ کرونا وائرس جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا استاد بن گیا، بے شک، اس نے ہمیں سکھایا ہے، یقین مانو۔ اور بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر، میں کہتی ہوں ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں اسے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہوتا ہے، اگر وہ صرف اس لمحے میں اپنے آپ کو ریسٹرین کر لے کہ میری استطاعت ہے کہ میں 25,000 کا جوڑا پہن سکتی ہوں، لیکن میں اس کو کم کر کے اگر 10,000 پہ آ جاتی ہوں یا 15,000 پہ آ جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں یار میں 10,000 اس کو دے دوں اور اس لمحے میں اسٹرین اپنے آپ کو کر لوں، ریسٹرین، تو مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پہ کہ مجھے وہاں صبر کا اجر مل جائے۔ بے شک، تو یہ سادگی اپنانے سے اور دکھاوے سے دور رہنے سے آپ کو ایک بہت زبردست چیز مل رہی ہوتی ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں، آپ اس کا اجر لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اس شخص کو بہت پسند فرمائے گا جس نے دنیا میں کسی بھی معاملے میں اپنے رب کی خاطر اپنے نفس پہ صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ارم ضیاء صاحبہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3-4 مہینے ہم نے اس طرح سے اپنے گھروں میں گزارے ہیں، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ہر شخص ایک صف میں کھڑا ہے، ہر ایک کی پہنچ ایک ہی جگہ پر ہے، کسی نے یہ نہیں چاہا، اور کسی نے اگر بہت زیادہ جیسا اسراف بھی کرنا تھا، شادیوں کی ڈیٹس فکس تھیں، لاکھوں روپے کے ہالس جو ہے بک کروائے ہوئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے یہ جو سینیریو ہے ہم پر ڈال کر یہ واضح کر دیا کہ دولت مال اسباب ہونے کے باوجود بھی میں سب کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہوں۔ زینب تم یہ دیکھو رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس بیماری نے امیر اور غریب نہیں دیکھا، بالکل صحیح، اس بیماری نے سب کو روک ڈالا، ورنہ یقین مانو ہم تو اس دور کے باسی ہیں کہ اگر یہ بیماری دنیا کے کچھ حصوں میں نہیں ہوتی تو اہل ثروت لوگ فلائٹیں پکڑ پکڑ کے وہاں پہنچ جاتے، بے شک، اور بیچارے غریب جو ہوتے وہ پھر یہی سوچتے یہی رہ جاتے کہ ہم اس کا شکار ہیں۔ میرے رب نے سب کو اس میں مبتلا کیا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو میرے رب کی طاقت، تو انسان کو اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کھل کے یہ دکھا دے کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ اس ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور پچھلے اتنے دنوں سے ہمیں یہی احساس ہو رہا ہے، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، میں پرسنلی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے اس پینڈیمک میں یقین مانو اپنی خوراک کم کر لی، اپنے گھر کا راشن کم کر لیا کہ ہم اپنے گھر کے راشن میں سے دوسروں کو بانٹ سکیں۔ بالکل درست فرمایا۔ امتیاز آپا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم سادگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سادہ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں دور رکھتی ہے، کیا فوائد ہیں سادگی کے، ارشاد فرمائیے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہم سادہ زندگی گزاریں، کس طرح سے سادگی اپنائیں کہ اس کے مفید اور مؤثر اثرات ہم پر آ سکیں۔ دیکھیے زینب، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک جس سے آغاز بھی ہوا تھا آج کی گفتگو کا کہ سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت، بے شک، تو ایمان مضبوط ہوتا ہے سادہ طرز زندگی سے، اس سے زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، آپ کو تصنع اور بناوٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اب یہ نہیں آپ کر رہے ہوتے کہ منرل واٹر ہی ہوگا تو میں پیوں گی، عام پانی بھی مل جائے تو شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک آپ کی شخصیت اندر سے پورے اعتماد ہو جاتی ہے۔ جہاں تصنع ہے نا، جہاں بناوٹ ہے، جہاں ریا ہے، دکھاوا ہے، وہاں دراصل شخصیت کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، کمی پائی جاتی ہے، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور انسان شیطانی راہوں پر جلدی نکل جاتا ہے۔ تو آپ جب سادہ طرز زندگی اپناتے ہیں تو آپ کو چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ جتنی آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں تو ادھر نیاز مندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اس دنیا سے آپ نکل آتے ہیں، اس کی زنجیروں سے باہر نکل آتے ہیں، تو ادھر آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی، آپ کا بجٹ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کہاں آپ کو اس دکھاوے کے لیے کتنا پیسہ لگانا پڑ رہا تھا، صحیح، اور پھر بھی لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں بنتی۔ ہاں، مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ دکھا کے اور نمود و نمائش کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی عزت اور محبت بڑھتی چلی جاتی۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے سادہ طرز زندگی کو اپنایا اللہ کی رضا کے لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں آپ مقبول ہو گئے، آپ کو عزت، مقام اور مرتبہ مل گیا۔ اور یہ ایک فرد کے اثرات پورے معاشرے پر جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ آپ کی اس طرز زندگی کو دیکھ کر آپ کے دوست، احباب، آپ کے گھر والے متاثر ہوں گے، اور اس کا اثر ان پر بھی جائے گا کہ دیکھو ایک شخص اتنا پر اعتماد ہو کر اور اتنے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ شخصیت کا حسن اصل اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، بالکل اس کا باطن ہے۔ اور اگر باطن ہی حسین و جمیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر پر پڑتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، حال بدل جاتا ہے۔ بے شک، لیکن اگر ظاہری وضاقتہ میں اور ظاہراً آپ بڑے متقی بن رہے ہیں، نیک بن رہے ہیں، مگر اندر آپ کے برائی پائی جاتی ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اندر سے نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے کہ جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف مذہبی اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ۔ سادگی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سادگی ہے۔ ارم ضیاء صاحبہ، آپ کو اس گفتگو میں مزید شامل کروں گی، اور بہت سے پوائنٹ ہم نے اب تک کی گفتگو میں شامل کیے، لیکن ظاہر ہے صرف سادگی لباس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر حصہ، آپ کی زندگی کا پورا جو جز ہے، پورا کل ہے جو آپ کی شخصیت کا، اس میں پوری شخصیت میں ہر لحاظ سے، ہر انداز سے، آپ کے کھانے پینے میں، آپ کی گفتگو میں بھی اتنی بناوٹ نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسا اسٹائل نہ ہو کہ جس میں آپ کا تکبر جھلکتا ہو۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ گفتگو کریں، یہ بھی سادگی کے اندر آتا ہے۔ ارشاد فرمائیے گا مزید کچھ اس اعتبار سے کہ صرف ظاہری وضاقتہ کے علاوہ بھی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سادگی میں شامل ہوتی ہیں۔ زینب، جیسے تم نے گفتگو کی بات کی، جی، تو یہاں میں کہوں گی کہ جیسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لباس بڑا سادہ پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر بہت زیادہ درویش اگر میں بولوں تو صفت دکھانا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ گفتگو میں الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کرتی ہوں اور میں کس حد تک کر سکتی ہوں اور میری پہنچ کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے، کیونکہ آپ نے وہی والی بات ہے کہ آپ کا باطل کچھ اور ہے، آپ کا ظاہر کچھ اور ہے۔ اللہ کو تو وہ بندہ پسند ہے کہ جس کا دل بھی صاف ہو، جس کی زبان بھی صاف ہو، جس میں غرور اور تکبر چھو کے نہ گزرا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی امت سے کچھ لوگ قیامت کے دن چوٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے، اور پوچھنے پہ دریافت فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو تکبر جو ہے وہ علم کا بھی ہے، وہ مال کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں، وہی میں کہہ رہی ہوں، علم کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، عمل کا بھی ہے۔ اب اگر آپ یہ تکبر کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج سادہ نہیں ہے، آپ اپنے رب کے بجائے اس سامنے والے شخص سے اپریسیشن لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے اور آپ لوگوں سے 2 قدم آگے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ سادگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو دیکھو کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ ان سے آگے نہیں چلا کرتے تھے، آپ کو یہ نہیں پسند تھا کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، آپ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے کہ اکثر لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب آپ مدینے پہنچے تو یہ تک ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ پہچان نہیں پائے، کیونکہ اصول تو یہی تھا کہ جو لیڈر ہے وہ تھوڑا آگے چلے گا، مگر آپ اپنے لوگوں کو اتنی عزت دیتے تھے۔ اور اس کا تم دیکھو کہ اس کا تمہیں فائدہ بھی ملتا ہے کہ تمہارے گھر پہ کوئی میڈ آتی ہے
اور تم شام کی چائے بناتی ہو ہاں۔ اور ایک کپ تم اس کو بھی دے دیتی ہو ایک مسکرا کے، تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یا ابھی عید آئی، بقرعید آئی، اور ماشاءاللہ آتی ہیں، آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور اس دن تم اپنے گھر میں کام کرنے والی سے یا جو ڈرائیور ہیں، تمہارے گھر کے جو بچے ہیں، وہ جا کے ان سے گلے مل لیتے ہیں، ان کو عید مبارک کہہ دیتے ہیں، تو یقین مانو ان کی عید وہاں مکمل ہو جاتی ہے. اور ایک ایکولیٹی کا میسج بھی بالکل چلا جاتا ہے. آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب مجھ میں اور تم میں فرق نہیں ہے، یہ آپ کے مزاج کی سادگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم کو ہر پہلو کی رہنمائی ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اسی بات کا احساس دلانا ہے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، وہاں کے لیے کچھ کرنے، اور وہاں کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کر لو. سبحان اللہ. جب اللہ کے بندے راضی آپ سے ہو جاتے ہیں تو یقین مانو وہ پاک پروردگار اپنی محبت کے دروازے اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جس سے اس کے بندے راضی ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مطلب وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے، اور اس بات کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور سکھانی چاہیے. اور آج کل تو دیکھو بچے بڑے بوڑھے سب ایک ساتھ ہیں نا، تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. بالکل آپ بالکل وجہ فرما رہی تھی رمزہ صاحبہ، جیسے کہ آپ نے گفتگو میں دوران گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک واقعی عارضی ٹھکانہ ہے. یہاں پر ہم جتنی سادہ زندگی اختیار کریں گے، جتنا کم ساز و سامان جمع کریں گے، کیونکہ دنیا کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسا کہ آپ یہ پلکیں اپنی جھپکتے ہیں، بس اتنی سی مثال ہے. یا ایک پانی کے بلبلے کو لے کر جو مثال دی گئی ہے، یعنی پانی میں چند سیکنڈ کے لیے جو بلبلہ ابھرتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی کی، انسان اس دنیا کی مثال ایسی ہے. تو کم سے کم سامان جب ہم اکٹھا کریں گے اور جو کچھ وہاں بھیج دیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ بہترین ہے. اور جتنا بھی ہم اپنی آسائشوں میں پڑیں گے، دیگر چیزوں میں پڑیں گے، اتنا ہم اپنے اوپر برڈن ڈالیں گے. مینٹل اسٹریس ہمارے اوپر ہوگا، ذمہ داری کا جو احساس ہمارے اوپر ہے وہ تو از خود ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن اس کے بعد ایکسٹرا چیزیں جو ہم اپنے اوپر برڈن جمع کر لیتے ہیں اس سے ہم آزاد ہو جائیں گے. امتیاز آپا، شادیوں کا بھی جیسے یہ سیزن بھی گزرا ہے اور بہت سے گھرانوں میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی بڑا اسراف نظر آتا ہے. سادگی کا تعلق اس اعتبار سے بھی گفتگو آپ ارشاد فرمائیے اور سادگی کو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا. زینب میں اس طرف آتی ہوں، اگر اسے ایک واقعہ سناتے ہوئے آپ کو بات کا آغاز کروں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین میں ان کے دور میں بہت وسیع و عریض سلطنت ہے. 22 لاکھ مربع میل پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں. روم کا سفیر آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے نا، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں ہوں گے. تو جب وہ وہاں جاتا ہے تو آپ ایک اینٹ کو تکیہ بنائے اور کپڑوں میں آپ کے پیوند لگے ہوئے آپ سو رہے ہیں، اور وہ پورا کانپ جاتا ہے. اس پر اتنا جلال کی کیفیت ان کی طاری ہو جاتی ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کے اس رنگ سے، اس طرز حیات سے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اللہ کی خاطر کیا تھا، اور اب ان کی طبیعت اور مزاج میں وہ رنگ آ گیا تھا کہ وہ آتا ہے ملنے کے لیے اور آپ سو رہے ہیں مگر وہ کانپ رہا ہے. تو جبکہ ان کے دربار اتنے شاہانہ ہوتے تھے بادشاہوں کے جو وہ دیکھ کر آ رہا تھا. تو یہی سادہ طرز زندگی یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا کی زنجیروں سے نکل کے اللہ کا ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی زندگی سہل بھی ہو گئی، آسان بھی ہو گئی، اس میں سکون بھی آ گیا. اب اسے اینٹ تکیہ بنا کے بھی نیند آ جاتی ہے، وہ آرام سے سو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ ٹینشن نہیں رہی، وہ ڈپریشن سے نکل آیا. کہ جو تصنع اور بناوٹ ہمیں دے رہی ہوتی ہے، ہمیں ہر لمحے یہ خیال ہوتا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک خاتون بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں سانپ آ گیا، دوسری پوچھتی ہے کہ وہ سانپ کا کیا ہوا، وہ کہتی ہے ہاں وہ 42 انچ کی ٹی وی سے وہ اتنے بڑے ریفریجریٹر پر گیا، اس سے اے سی پر گیا، تو اس سے اس پر گیا. تو یہ ایک بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی گھر کی تعیشات کو بتانا چاہ رہی تھی. یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. ہم کسی نہ کسی انداز سے ریا کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، نمود و نمائش کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ موقع ہی ملتا ہے تقریبات میں. کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بھی اس کے پاس ہے اس کا اظہار ہو، لوگوں میں ہو، اور لوگوں کے مل بیٹھنے کا موقع آتا ہے جب تقریبات ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک تہوار بھی ہیں، دینی تہوار بھی ہیں، پھر خوشی غمی کے موقع پر بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان مواقع پر خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے اسراف سے کام لینے سے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. جو لوگ نہیں کر پاتے ان کا دل دکھی ہوتا ہے
کہ وہ اس انداز سے فیملی میں نہیں اظہار ہاں، کر پا احساس رہے، کمتری میں احساس مبتلا ہو کمتری جاتے میں ہیں لوگ۔ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ اس کو پسند نہیں فرما رہا، تو ہم نے کیا اس سے کمایا، اس بے جا اسراف سے کام لیتے ہوئے، نمود و نمائی سے کام لیتے ہوئے۔ اس لیے سب سے زیادہ نازک موقع وہ ہو جاتا ہے جو ایسے ہم نے شروع میں کہا کہ خوشی اور غمی دونوں میں اعتدال پسندی کو پسند کرنا، پھر یہی چیزیں آپ کو حرام ذرائع کی طرف لے جاتی ہیں۔ سادہ طرز زندگی حلال ذرائع میں آرام سے اپنائی جا سکتی ہے، مگر جتنی نمود و نمائش اور اس اپنیاء کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے ذرائع ناجائز ہوتے جائیں گے۔ حرام ذرائع سے دولت آئے گی تو گھروں سے اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو مسلم معاشرے کا کیا عالم ہو چکا ہے، مخلوط تقریبات ہو رہی ہیں، لباس اور وضع قطع دور چلا گیا ہے اسلامی اس تہذیب اور ثقافت سے، تو کون اس کو پلٹائے گا؟ ہم اور آپ ہی ہیں نا۔ اگر ہم کوشش کریں گے اللہ کی رضا کے لیے آغاز سفر کریں گے تو اس کی رحمت اور برکت ساتھ ہو جائے گی۔ تو ہر موقع پر، خاص مواقع پر جب لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا طرز عمل سادہ ہو، بالکل آسان ہو، سہل بالکل ہو۔ درست فرمایا آپ نے۔ ارمزا صاحبہ، آخری لمحات ہیں کیونکہ میں چاہوں گی کوئی اس سے تعلق سے، اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو خاص طور پر، یا اور تمام ہی دیکھنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، فرمائیے گا۔ زینب، بس یہ بولوں گی کہ جیسے ابھی امتیاز آپا نے کہا کہ سادگی ظاہر ہے آپ کو سکون دے دیتی ہے، آپ کو اطمینان دیتی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے کہ آپ اتنے اس میں پکے ہو جائیں کہ سامنے والا شخص کسی بھی سادہ شخص کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ کی ضروریات سمٹ جاتی ہیں نا، تو اگر کوئی شخص آپ سے غلط کام کرانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو پتا ہے کہ میں اس کو کس چیز کے اوپر جھکاؤں گا، یہ تو کسی چیز پہ جھک ہی نہیں سکتا، اس کی ضروریات زندگی اتنی محدود ہیں کہ میں اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا سوائے رب کے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، اور کوئی آپ کی اچھائی کو مجبور کر کے آپ کی ضرورت سے خرید نہیں سکے۔ یعنی اس نے اپنے سادگی سے اپنے آپ کو ایسی انمول کر دیا، شیل انمول کور کر اپنے دیا کر نا۔ لی کہ کوئی اس کو پھر سادگی کو کوئی خرید نہیں سکتا نا، بالکل صحیح۔ تو وہ اس کو خرید نہیں سکے گا۔ سادگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور ایک بات بس ضرور کہوں گی فرمائیے۔ کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مس کنسپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت ڈائمنڈ کا سیٹ پہن لیا تو میں بہت سادہ ہوں، سمپل ہوں، یا میں نے بہت برانڈڈ سادہ سوٹ پہن لیے جس میں چمک دمک نہیں ہے تو میں بہت سادہ ہوں۔ تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ سادگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کو دیکھ کے کسی کے دل میں وہ خواہش پیدا نہ ہو، اس سے لوگوں کو بچائیے۔ بے شک، آپ دونوں ہی کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف لاتی ہیں جب بھی، بہت اچھی گفتگو اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے، ہمارے ناظرین کو۔ آج کا جو موضوع تھا وہ ہے سادگی، اور سادگی کے تعلق سے جس طرح سے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا۔ ایک بات اور جو میں نے پڑھی اس کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جس طرح سے امیر المومنین جب بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں اور لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں جب آپ وہاں سے چلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ فقط ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک غلام ہے، اور جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر وہاں کے لوگ جس طرح سے آپ سے متاثر ہوئے ہیں، یہ یقیناً ہماری جو تاریخ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان واقعات سے بالکل بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ان باتوں کو کرنے ہی کی نہیں بلکہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے، آپ سب کو پروردگار عالم سادہ زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔